अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 30 जून दिन सोमवार का है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नज़र-ए-सानी अपील पर फैसला, जो कि एक इंतहाई बदतरीन फैसला था, पाकिस्तान की अदालती तारीख का स्याह तरीन फैसला था, उसको आए 2 रोज़ हो चुके हैं और उस हवाले से अब गुफ्तगू ये की जा रही है कि मौजूदा अदलिया को 26वीं आइनी तरमीम के सहूलतकारों और 27वीं आइनी तरमीम के भी सहूलतकारों और बेनिफिशरीज के ज़िम्मे जिस काम को लगाया गया था वो गालबन मुकम्मल हो चुका है। यह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हाइब्रिड रजीम ने अदलिया से जिस ख्वाहिश का इजहार किया वो उन्हें प्लेट में रख कर दे दिया, तो शायद अब इनका पर्पज़ ख़त्म हो चुका है। इसलिए अब एक 27वीं आइनी तरमीम होगी और उसके बाद का आईनी ढांचा क्या होगा, अदालती ढांचा क्या होगा, उस पर बात की जाएगी। लेकिन मखसूस नशिस्तों का जब फैसला आया तो उसके बाद सवाल यह है कि क्या कहानी अब खत्म हो चुकी है? तो मेरे नज़दीक यह है कि कहानी अब खत्म नहीं हुई। अभी भी एक अहम और तगड़ी किस्त बाकी है जो कि जारी होगी। मौजूदा हाइब्रिड रजीम जिसमें इस मुल्क की अदलिया उसका एक अहम तरीन हिस्सा, उसके सफ़े अव्वल का एक खिलाड़ी है जो किरदार अदा कर रहा है, और इसी हफ्ते से उस एक किस्त का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा और एक और वार है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किया जाएगा। और इसमें आइनी बेंच से ज़्यादा 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरी जनाब चीफ जस्टिस याहिया खान जो हैं, ये उनका एक मंसूबा या उनके ज़रिए एक मंसूबा जो है उसका आगाज़ किया गया था। और अब उस सूरत हाल में क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। जबकि दूसरी आज की इस वीडियो में जो गुफ्तगू है वो ये कि आइनी बेंच जो कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत बना और मखसूस नशिस्तों के ऊपर फैसला दिया, इस मुल्क में थोड़ा सा भी आइन और कानून होता तो ये फैसला दुरुस्त नहीं था। वजह क्या? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पहले दिन मुतनाज़ा हो चुका था, ये मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी एक कार्ड खेला, उन्होंने अदालत से ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मांग लिया जिसमें कहा गया कि पूरे 13 जजेस के दस्तखत हों। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में 13 जजेस के दस्तखत करवाना मौजूदा आइनी बेंच से जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी कज़न इस पर फैसला नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी ऑर्डर के ऊपर भी अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन इस फैसले के बाद सवालात ये हुए कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हथियाई जा सकती है? इस हवाले से नंबर गेम क्या है? मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुकाबला चल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कौन संभालेगा। लेकिन सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर वो जिस कदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइंड हैं, तो क्या वाकई ही खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हथियाई जाएगी? क्या ये एडवेंचर किया जाएगा? उसके जो सियासी, कानूनी तो छोड़ दीजिए ना, इस वक्त सियासी इम्प्लीकेशंस हैं, उसके मुतहम्मिल ये मौजूदा हाइब्रिड रजीम हो सकती है। क्या खैबर पख्तूनख्वा इस हवाले से कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगा? लेकिन उससे भी बढ़कर नंबर गेम क्या होगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो जो जिस हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जी जनाब, वो एक अहम तरीन मनसूबा, एक आखिरी वार या एक और किस्त जो कि अभी बाकी है मौजूदा सूरत हाल में, जिसका आगाज़ इसी हफ्ते से होने का इम्कान है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उस बड़े मंसूबे से है जहां से पीटीआई को कॉर्नर करने के लिए आगाज़ किया गया था एक मंसूबे का। तो उस पर वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आऊँगा, लेकिन उससे कबल हम ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात कर लेते हैं। ये जो बंदर बांट हुई है नशिस्तों की तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुल असम्बली में MPAs हैं वो 145 हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बग़ैर मखसूस नशिस्तों के 2 ताई अक्सरियत यानी कि 93 उम्मीदवार, जो 93 MPAs हैं। अपोजिशन के पास फिल वक्त इस वक्त जो है वो 27 हैं, मगर 25 जो इनको मज़ीद 26 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, उसके बाद इनकी जो तादाद हो जाएगी जनाब वो इससे बढ़कर डबल हो जाएगी। तो मज़ीद कितने लोग चाहिए होंगे, इस सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। 26 मखसूस नशिस्तें जो हैं वो इस वक्त खाली हैं, जिसमें गालबन 25 माजरत के साथ, जिसमें 21 ख़वातीन की और 4 अक़लियती नशिस्तें हैं जो कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दीगर सियासी जमातों को मिलेंगी। तो हुकूमत को इस वक्त जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को 93 अरकान की हिमायत हासिल है, जिनमें 58 अरकान वो हैं जो PTI से वाबस्ता थे, यानी इन 58 को PTI का करार दिया गया था। लेकिन अब मामला ये है कि जो दीगर हैं उनको, यानी कि 35 लोगों को आज़ाद डिक्लेयर कराया जा रहा है कि वो आज़ाद मुंतखब हुए थे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के बाद एक सियासी जमात नहीं रही, तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जो 93 के 93 लोग हैं वो आज़ाद तस्वुर किए जाएंगे, उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तस्वुर किया जाएगा। तो कभी इम्कान ये है कि इस फैसले के बाद उन्हें आज़ाद तस्वुर किया जाएगा। तो अगर ये जो आज़ाद लोग हैं इनमें से कुछ तोड़ दिए जाते हैं, तो जो इस वक्त KPK में गवर्नमेंट है
وہ مخصوص نشستیں ملنے کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ 52 ارکان پر مشتمل ہو جائے گی۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جناب 27 جنرل نشستوں پر انہیں 26 مخصوص نشستیں مل رہی ہیں۔ 27 جنرل نشستوں پر 26 مخصوص نشستیں ملنا خیبر پختونخوا میں، یہ آپ دیکھیے، اس بات کا اندازہ لگائیے۔ اور پھر میں یہاں پر نمبر گیم کے بعد ایک اور جو اہم ترین موضوع ہے اس پر گفتگو ضرور کروں گا۔ نمبر گیم کو مکمل کر لیتے ہیں جناب۔ تو اس کے بعد اگر 58 ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان میں اگر ان کی تعداد اپوزیشن کی 52 ہو جاتی ہے تو حکومت بنانے کے لیے 73 ارکان چاہیے، تو انہیں مزید 21 سے 22 لوگ جو ہیں سادہ اکثریت کے لیے وہ توڑنے پڑیں گے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر وہ توڑے تو ان کے اوپر آرٹیکل 63A نہیں لگ سکتا، یعنی کہ فلور کراسنگ سے انہیں استثناء ہے، وہ کسی سیاسی جماعت میں تو ہوں گے نہیں، وہ کسی پارلیمانی ہیڈ کے نیچے نہیں ہوں گے، ان کے اوپر 63A کی ڈائریکشنز جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوں گی، اور لہٰذا وہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہوں گے، نائل بھی نہیں ہوں گے، ان کا ووٹ تو ویسے بھی کاؤنٹ ہوگا، وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں قاضی فیض عیسیٰ سہولت کاری فرما کر گئے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور کیا کچھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیا جتنا اسٹیبلشمنٹ سے الائنڈ ہے، تو کیا ان کی حکومت ختم کی جائے گی؟ پہلا سوال۔ دوسرا، اگر کی جاتی ہے تو کون وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت موجودہ صورتحال میں اپنی سیاست کو دفن کر کے موجودہ رجیم کے ساتھ مل جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے؟ اور اگر ایسا ہوا تو کیا وہاں کی سیاست میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو وہاں کے لوگ چارجڈ ہیں، جس طرح سے ہم نے 4 اکتوبر اس طرح سے 26 نومبر اور بالخصوص 8 فروری دیکھا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ کر بھی نتائج تبدیل نہیں کر پائی تھی، تو کیا اس وقت ہونے دیا جائے گا؟ تو یہ چند اہم ترین سوالات ہیں جس کے جوابات بہرحال ابھی آنا باقی ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں اس اہم ترین ایشو پر جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ 9 مئی ریاست کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ 9 مئی 2023 جو ہے وہ ریاست کے خلاف، پاک فوج کے خلاف بغاوت اور سازش تھی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ لندن پلان کا حصہ تھا اور اس میں ہمیں پھنسایا گیا۔ آج تک انڈیپینڈنٹ فورم پر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، میں اس پر متعدد مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں۔ اس میں جب عالیٰ عدالتوں میں، آزاد عدالتوں میں وہ جج جو ایٹ لیسٹ مکمل طور پر کمپلیسٹ نہیں ہیں، ان کی جانب سے جب یہ فیصلہ آیا تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے موقف کو تقویت ملی۔ عمران خان تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی، جوڈیشل انویسٹیگیشن، انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی بات کرتے رہے سپریم کورٹ میں، تب یعنی کہ مئی 2023 کی درخواست دائر ہے، مگر آج تک اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، یا اس کے اوپر سماعت کے لیے مقرر ہوا لیکن اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیا گیا۔ آئی ایس پی آر بھی اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ فرما چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی، کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سارے صورتحال میں ابھی تک انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوئی، مگر اسی کو ایک بنیاد بنایا گیا تھا۔ اس ملک میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو، آئین کو روندا جائے، شخصی آزادیاں چھینی جائیں، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ایک ہائبرڈ رجیم بنا دی گئی ہے، تو جواز بنایا جاتا ہے 9 مئی کو۔ تو 9 مئی سے متعلق جو جناب یحییٰ خان نے سہولت کاری فرمائی تھی موجودہ رجیم کی، ہائبرڈ رجیم کی، 26ویں آئینی ترمیم کے موصوف خود سہولت کار ہیں، تو معاملہ یہ ہوا تھا کہ میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ سے کچھ لوگوں کی ضمانتیں منظور ہوئی تھیں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ملک شہزاد احمد خان جیسے چیف جسٹس رہے ہیں، جن کو پھر سزا کے طور پر سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تھا، کیونکہ مریم سرکار کو عالیہ نیلم صاحبہ جیسی ایک چیف جسٹس درکار تھیں، ایک پاورفل انڈیپینڈنٹ جوڈیشل ایڈمنسٹریٹر لاہور یا پنجاب کو بالکل قبول نہیں تھا، ورنہ موجودہ رجیم کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ سبوتاس ہو سکتے تھے۔ تو بہرحال اس دوران پی ٹی آئی کے متعدد کارکنوں اور جو ان کے رہنما ہیں انہیں 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت ملی۔ پروسیکیوشن پنجاب کی ضمانت منسوخ کروانے سپریم کورٹ آئی۔ جناب یحییٰ خان نے فرمایا کہ آپ ضمانتیں منسوخ کیوں کرواتے ہیں؟ ہم ڈائریکشنز دے دیتے ہیں ٹرائل کورٹ کو، انسداد دہشت گردی کی عدالت کو، کہ وہ ایک ٹائم سپین میں فیصلے مکمل کریں۔ پنجاب کی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ یا پنجاب سرکار اس حوالے سے راضی نہیں تھی۔ انہیں وقت دیا گیا یحییٰ خان کی جانب سے کہ جائیں ڈائریکشن لیں، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ۔ وہ واپس آئے، انہوں نے کہا جی بتا دیا گیا ہوگا کہ یہ منصوبہ ہے، انہوں نے کہا جی ہم یہ انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ ہم ٹرائل اس ماہ میں مکمل کر لیں گے۔ 4 مہینے کا وقت دیا گیا تھا۔ اب یہ فیصلہ اٹ سیلف سوالیہ نشان ہے کہ چیف جسٹس پاکستان، جو وہ عدالتیں جو کہ براہ راست ہائی کورٹس کے ماتحت ہیں، ان کو ڈائریکشنز کیسے دے سکتے ہیں؟ تو بہرحال جو 4 مہینے کی ڈائریکشن دی گئی تھی اس کے اندر پنجاب کی حد تک 9 مئی کے تمام مقدمات کا فیصلہ ہونا تھا، اور اس فیصلے میں 318 ایف آئی آرز ہیں، 35,000 لوگ اکیوزڈ ہیں، 24,000 سے زائد گرفتار ہیں۔ تو ان کے فیصلے انہوں نے کہا کہ 4 ماہ کے اندر مکمل کریں۔ اب ہوا کیا اس تناظر میں؟ پاکستان کی پنجاب کی تمام فوجداری عدالتیں 318 مقدمات میں فوجی عدالتیں بن چکی ہیں۔ رات کو 12 بجے تک سماعت ہو رہی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا میں رات کے وقت سماعت ہوتی ہے۔
ان لوگوں کے 1000 سے زائد کارکن اور ویسے تو اوورال 35,000 ہیں 318 مقدمات میں لیکن میں صرف اس وقت سرگودا کی بات کر رہا ہوں، فیصل آباد کی معذرت، 1000 سے زائد لوگ ہیں، ان کے قانونی حقوق چھین لیے گئے ہیں، حق دفاع چھین لیا گیا ہے، ان کے اوپر چارج کیا ہے، ان کے اوپر چالان کیا ہے، ان کی نقول اور دستاویزات فراہم نہیں کی جا رہی، حق دفاع چھینا جا رہا ہے، رات گئے عدالت لگائی جا رہی ہے۔ جلدی کس بات کی ہے؟ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اسی ہفتے میں وہاں یعنی کہ جس مقدمے کی میں بات کر رہا ہوں وہاں سے فیصلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ 9 مئی کے ایک مقدمے کا ابھی تک فیصلہ آیا ہے، پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے کو نااہل کیا گیا ہے، جو یہاں پر اسلام آباد کے ایک تھانے کے حوالے سے، تھانہ رمنا کے حوالے سے مقدمہ تھا۔ تو اس مقدمے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شبلی فراز صاحب، اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ایک خاتون ایم این اے ہیں، مجھے ان کا نام بھول رہا ہے لیکن ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے، جو دیگر لیڈرشپ ہے اس کے بھی بڑی تعداد میں نام شامل ہیں، کارکنوں کے نام شامل ہیں، 1000 سے زائد لوگ ہیں، فواد چودھری صاحب اس میں شامل ہیں، سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا شامل ہیں، تو ان کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جب ان کے فیصلے آ جائیں گے تو کنوکشن ہوگی، جب کنوکشن ہوگی اس کی بنیاد پر نااہلیاں ہوں گی، اور اگر اوورال 318 مقدمات میں 35,000 اکیوزڈ لوگوں میں جن کے فیصلے 21 اگست سے پہلے ہر صورت آنے ہیں سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے نتیجے میں، اسی لیے وہاں پر سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں، تو رفلی جو میں نے آئیڈیا لگایا 40 سے 45 کے درمیان ایم این ایز بنتے ہیں جن کو کنوکشن ہوگی اور جن کو نااہل کیا جائے گا۔ ہاں، اسی لیے یہ موجودہ صورتحال میں انہیں آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کے حقوق چھین لیے گئے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی مینج ہوتا ہے، موجودہ ہائبرڈ رژیم کا حصہ بنتا ہے تو ہماری طرف آ جائے، اگر تم ہماری طرف نہیں آؤ گے تو پھر 9 مئی کے فیصلے آئیں گے، نہ صرف تمہیں نااہل کیا جائے گا، نااہلی کی صورت میں تمہاری جو تم ڈی سوٹ ہوگے بلکہ تمہیں جیل کی سزا بھی سنائی جائے گی۔ تو یہ اوورال منصوبہ ہے، اور اس میں اگر 40 سے 42 لوگ نااہل ہوتے ہیں اور اس میں وہاں ضمنی انتخابات کروائے جاتے ہیں تو وہی سکندر سلطان راجہ ہے، وہی عدلیہ ہے، بلکہ اب تو پہلے ایک قاضی فیضی سا تھا، بہت چھوٹے چھوٹے قاضی فیضی سا پیدا ہو چکے ہیں، وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی حکومتیں ہیں، وہی سسٹم ہے، وہی بیوروکریسی ہے، 40 نشستوں پر دھاندلی کون سا مشکل کام ہے۔ تو پی ٹی آئی کو کارنر مکمل طور پر کرنے کا بہرحال ایک منصوبہ اس صورتحال میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی جن لوگوں کی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا وہ آزاد حیثیت میں ان سیاسی جماعتوں میں شامل ہو کر وہاں حکومت کا تختہ الٹا جائے گا، تو اگر کوئی نہ بھی ہوا تو بھی اتنی تعداد میں وہاں کے ایم پی ایز نااہل ہو سکتے ہیں، وہاں پر نئی انتخابات ہو سکتے ہیں، وہاں سے حکومتی لوگ دھاندلی کے ذریعے جیت کے آ سکتے ہیں اور حکومت بنائی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال اوورال یہ ڈسکشن ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور الٹیمیٹ پرپز ہے اس کا، مخصوص نشستوں کا فیصلے کا 27ویں آئینی ترمیم ہونی ہے، اس میں ایک تو ان ججز کو نوازنا ہے۔ اب تھوڑا سا ٹائم لائن دیکھیے، عمران خان کی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ان سیاستدانوں نے، پہلے فوج نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان سیاستدانوں کو نوازا، بدلے میں ان سیاستدانوں نے ایک تقرری کے ذریعے واپس اگلوں کو نوازا، اگلوں نے پھر انتخابات کے ذریعے ان سیاستدانوں کو نوازا۔ اس میں عدلیہ بھی پورا اپنا کردار ادا کر رہی تھی۔ جب یہ حکومت میں آئے تو انہوں نے دوبارہ پہلے فریق کو نوازا، اب پہلا فریق جو ہے وہ پھر ان کو نواز رہا ہے، تو ان کا ایک بانڈ بن چکا ہے غیر آئینی فیصلوں کی جو ہے وہ، اب تو یہ یہاں تک باتیں ہونے لگی ہیں کہ شاید پارلیمنٹ کی جو مدت ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ گزشتہ روز محمد مالک صاحب نے خبر دی۔ میرے نزدیک ایک تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے ہو چکی، لیکن یہ جو 27ویں آئینی ترمیم جو مخصوص نشستوں سے جڑی تھی اور پھر سپریم کورٹ کے ایک سیاہ ترین فیصلے کے نتیجے میں، یہ موجودہ عدالتی سہولت کاروں کے فیصلے کے نتیجے میں مخصوص نشستیں جو موجودہ ہائبرڈ رجیم کو فراہم کر دی گئی ہیں، اس کے نتیجے میں اگر ایک 27ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے جو کہ بہرحال ہوگی، اب ہوتی کب ہے یہ ابھی ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن جب بھی ہوگی اس میں ایک تو عدلیہ سے متعلق تو چیزیں ہوں گی ہی ہوں گی، سپریم کورٹ، وفاقی آئینی عدالت، ہائی کورٹ، ٹرانسفر آف ججز اور دیگر معاملات جس پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو بھی آئینی ڈھانچہ ملنے کا قوی امکان ہے، وہ ان کا ایک سیاسی کردار جو کہ آئین موجودہ وقت میں اجازت نہیں دیتا لیکن وہ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی آئینی ڈھانچے میں، آئینی شیلٹر میں ایک غیر آئینی طریقے سے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ پارلیمنٹ کی ٹرم بڑھانے کی بات ایٹ لیسٹ مجھے اس وقت تک ہضم نہیں ہو رہی، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میرے نظر میں ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک فارمولہ یہ لایا جا سکتا ہے
یہ نہیں ہوگا کہ ایک پارلیمنٹ کہے گی کہ ہم 5 سال کے لیے آئے تھے لہٰذا ہم 10 سال کے لیے ہیں، کیونکہ ایک 10 سالہ منصوبے کی تو باز گشت بہرحال ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے جس طرح سے سکندر سلطان راجہ کنٹینیو کر رہے ہیں کہ جی جب تک نئے کی تعیناتی نہیں ہوگی یہی کنٹینیو کریں گے، تو اس میں کرنے کو نگران حکومتوں کے کردار کو ختم کر دیں اور کہہ دیں کہ یہی حکومت انتخابات کرائے گی اور جب تک انتخابات نہیں ہوتے یہی حکومت کنٹینیو کرے گی۔ اور جیسے پچھلے 2022 میں اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، 2024 میں انتخابات ہوئے، 2 سال انتخابات نہیں کروائے گئے، تو تب بھی 2 سال 4 سال 5 سال انتخابات نہ کروائیں۔ تو بہرحال یہ شاید ان کا منصوبہ ہو، لیکن موجودہ گراؤنڈ کی جو ریالٹیز ہیں عوام پاکستان اور عمران خان ابھی تک نہیں مان رہا، اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے یہ آنے والے دنوں میں مزید پتہ چلے گا۔ اس والے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنی سی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔